35वें नंबर पर किताब है हिलियतुल बशर फ़ी तारीख़िल क़र्न सालिस अशर। हिलियतुल बशर फ़ी तारीख़िल क़र्न सालिस अशर। इसके मुसन्निफ़ हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हसन बिन इब्राहीम बैतार रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1335 हिजरी। ये किताब एक जिल्द में दार सादिर बेरूत से तबा है। इसमें मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ 13वीं सदी में जो अहले इल्म आए हैं उनके तराजिम को बयान किया है। ये किताब हुरूफ तहज्जी की तरतीब पर है और 1201 हिजरी से लेकर 1300 तक इस 100 साल में जितने अहले इल्म, उलमा, सुलहा, क़ुर्रा, शुआरा और सलातीन और गुज़रा आए हैं उनके मुख्तसर हालात ज़िक्र किए। तो कल जैसे मैंने बात अर्ज़ की थी कि 700 साला तारीख़ तो हमारे सामने तारीख़ुल इस्लाम इमाम ज़हाबी से और अल-बिदाया व निहाया से आ गई थी, और 8वीं सदी पर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी अद-दुर्रुल कामिना बिआयानिल मिअत अस्सामिना, और 9वीं सदी पर अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह की थी अज़्ज़ौउल लामिअ लि अहलिल क़र्न तासिअ, और 10वीं सदी पर थी अल-कवाकिबुस साइरा बिआयानिल मिअतिल आशिरा, और 11वीं सदी पर थी खुलासतुल असर फ़ी आयानिल क़र्निल हादी अशर, और 12वीं सदी पर थी सिल्कुद दुरर फ़ी आयानिल क़र्निस सानी अशर, और आज के दर्स में 13वीं सदी पर थी हिलियतुल बशर फ़ी तारीख़िल क़र्निस सालिस अशर। तो वह ये 1300 साल के अंदर जितने अहले इल्म आए उनकी सवानें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो गई। अब हिंदुस्तान के अंदर जो उलमा आए हैं पहली सदी से लेकर 14वीं सदी तक, हिंदुस्तान में आने वाले उलमा सुलहा जिन्होंने दीनी और इल्मी खिदमत की हैं, उस पर किताब है नंबर 36 नुज़हतुल ख़वातिर। नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामिअ वन नवाज़िर, ये इसका पूरा नाम है। नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामिअ वन नवाज़िर। मुसन्निफ़ हैं अल्लामा अब्दुल हई बिन फ़खरुद्दीन हसनी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1341 हिजरी। ये किताब पहले 7 जिल्दों में तबा थी और अभी यही किताब दार इब्न हज़म से 8 जिल्दों में तबा है। लेकिन इस वक्त ये किताब इस नाम से मारूफ़ है और ये नाम इस पर लिखा हुआ है, वो आप लिख लें, अल-इअलाम, अल-इअलाम बिमन फ़ी तारीख़िल हिंद मिनल आलाम। अल-इअलाम बिमन फ़ी तारीख़िल हिंद मिनल आलाम। तो ये ना समझें कि ये दो अलग अलग किताबें, तो ये दो अलग अलग नहीं हैं। तो चूँकि नुज़हतुल ख़वातिर के नाम से इतना वाज़े नहीं हो रहा कि ये किस उन्वान पर किताब है, तो इसलिए अभी इस उन्वान से ये छप रही है। तो उन्वान में वजाहत आ गई कि अल-इअलाम, इसमें आगाही है हिंदुस्तान के अंदर जो अहले इल्म बड़े बड़े उलमा गुज़रे उनकी तारीख़ इस किताब में है। तो ये जो नुस्ख़ा है ये बड़ा साफ़ सुथरा और मुहक्कक नुस्ख़ा है। इस किताब के अंदर इन्होंने अल्लामा अब्दुल हई हसनी ने पहली सदी से शुरू किया है 14वीं सदी तक हिंदुस्तान में बसने वाले उलमा के तराजिम लिखे। इसकी जो पहली जिल्द है वो पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक के अहले इल्म के तराजिम पर है। पहली जिल्द में पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक, 8वीं शामिल नहीं, जितने भी अहले इल्म आए हैं उनके तराजिम इन्होंने लिखे।
تو یہ کام انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کیا کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کر کے ایسے اہل علم کے حالات کو الگ کیا کہ جو ہندوستان میں آئے، یا سفر کیا یا علم حاصل کیا یا وہاں رہائش اختیار کی، تو ان کے حالات کو انہوں نے الگ کیا۔ دوسری جلد میں پھر انہوں نے باقاعدہ 8ویں صدی سے شروع کیا ہے اور 9ویں صدی تک، پھر ہر جلد میں 100 سال میں آنے والے جتنے اہل علم ہیں ان کے تراجم لکھتے رہے، یہاں تک کہ جب 14ویں صدی کی بات آئی تو انہوں نے مواد اپنے حد تک جمع تو کیا لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کام کو مزید اضافات تنقیح کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1420 ہجری، تو اس کی آخری جلد پر کام انہوں نے کیا۔ تو حضرت نے اس میں 14ویں صدی کے اندر جتنے اہل علم آئے ہیں ان کے تراجم لکھ دیے، تو گویا 1400 سال کی ہندوستان کے علماء کی تاریخ پر یہ بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے اس میں مبالغہ آمیز تعریف نہیں ہے، جس کے اندر جو اوصاف واقعی طور پر موجود ہیں انہی کا تذکرہ کیا، اور اس کی خصوصیت یہ کہ اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کا ذکر ہے۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جہاں اس کی مثبت آراء کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں اگر اس سے کسی چیز میں اختلاف رائے رکھا گیا تو اس کا تذکرہ بھی کیا، اور اس میں مشہور اساتذہ اور مشہور تلامذہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس مصنف کی زندگی کے زہد و تقوی اخلاص کے واقعات بھی ہیں، اور ان کی مشہور تصنیفات، مشہور تالیفات اور اس پہ لکھی گئی شروحات کا بھی ذکر ہے۔ مثلا آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حالات اس میں پڑھیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ محمد حق، علامہ عبدالحی لکھنوی، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، تو ہر ایک کی شخصیت کے انہوں نے بڑے تفصیلی اور جامع حالات لکھے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ دارالاشاعت سے طبع ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، لیکن وہ ہر صدی کو انہوں نے الگ الگ کیا ہوتا ہے۔ 7ویں صدی کے اہل علم، 8ویں صدی کے اہل علم علماء، 9ویں صدی کے، 10ویں کے، تو انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ کر کے شائع کیا ہے۔ تو اگر کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے تو دارالاشاعت سے طبع ہے۔ نمبر 37 المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام۔ یہ چند کتابیں میں آگے اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی تاریخ کی معلومات کے لحاظ سے انسان کو فائدہ دیتی ہیں، بعض میں تراجم ہے، بعض میں جغرافیہ ہے، بعض میں بادشاہوں کے حالات ہیں، بعض میں اہل علم کے ہیں۔ تو نمبر 37 میں المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، یہ ہے دکتور جواد علی، متوفہ 1408 ہجری، یہ 20 جلدوں میں دارالصافی سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلام آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، وہاں کا تمدن، وہاں کی ثقافت، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے علاقے، شہر، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر عرب کے اندر جو طبقات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، طبقات العرب۔ اسی طرح ایک عنوان ہے العرب البائدہ، اور اسی طرح قبیلہ جرہم جو آباد ہوا تھا جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، زمزم کا چشمہ سامنے آیا تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے پانی کو دیکھ کر یہاں آباد ہوئے، تو اس قبیلے کی پوری تاریخ اس کتاب میں ہے، قبیلہ جرہم۔ اسی طرح طبقات القبائل کا عنوان ہے کون کون سے قبائل عرب میں آباد ہیں، انصاب العرب، عرب کے نسب نامے انہوں نے اس میں بیان کیے۔ اسی طرح العرب العاربہ، العرب المستعربہ، یہ مشہور عرب کے اندر ہیں، ان کی تاریخ الگ کی ہے۔ اسی طرح تاریخ الجزیرۃ القدیمہ، عرب کی قدیم تاریخ کیا ہے، جدید تاریخ کیا ہے، اس کا ذکر بھی۔ اسی میں عرب کے اندر پہاڑ اور وہاں پر وہ علاقے جو سرسبز و شاداب ہیں، جس میں نہریں ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ تو بہرحال علاقوں کے بارے میں جغرافیہ کے لحاظ سے اگر کوئی معلومات پڑھنا چاہے تو اس کتاب میں ہے۔ تو نام ہے المفصل فی تاریخ العرب قبل
اسلام۔ نمبر 38 تاریخ دمشق۔ پہلے جو میں نے عرض کی تھی وہ الگ تھی، وہ تھی تاریخ مدینتی دمشق، وہ علامہ ابن عساکر کی تھی، اور یہ تاریخ دمشق کا مصنف ہے علی بن محمد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن محمد تمیمی۔ اس کتاب میں انہوں نے 360 ہجری سے لے کر 555 ہجری تک کے دمشق کے حالات لکھے۔ 360 ہجری سے 555 ہجری تک، گویا تقریباً 200 سال کی تاریخ اس کتاب میں ہے، اور ان 200 سال میں آنے والے اہل علم کے تراجم اور بادشاہوں کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ کتاب ایک جلد میں دار احسان سے طبع ہے، دار احسان۔ نمبر 39 التاریخ الاسلامی والحضارۃ الامیہ لبلاد السندھ والبنجاب، لبلاد السندھ والبنجاب با، مصنف دکتور عبداللہ مبشر، دکتور عبداللہ مبشر۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالمعارفہ سے طبع ہے۔ اس کی شروع میں مقدمہ ہے جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کہ یہ سندھ کیسے فتح ہوا اس کے حالات ذکر کیے ہیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ذکر کی ہے، اور ان کی جو جنگیں ہوئیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پاک و ہند کے اندر جو مذاہب رائج ہیں ان مذاہب کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں دین اسلام کیسے پہنچا اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ سندھ کے اندر کتنے طبقات، قبیلے، خاندان آباد ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے مشہور زبانوں اور قبیلوں کا ذکر ہے۔ سندھ کی جغرافیہ کے لحاظ سے جو تقسیم ہے، وہاں کی مشہور نہریں، آب و ہوا، علاقے، ان کا تذکرہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے جو مشہور علاقہ جات ہیں، اسی طرح سندھ اور پنجاب میں کون کون سے مذہب رہے ہیں، وہاں کے لوگ کن مذاہب کے پیروکار تھے، عرب کے دور میں سندھ کی کیا حیثیت تھی، اور محمد بن قاسم کے آنے کے بعد سندھ کی کیا حیثیت ہے۔ سندھ اور پنجاب میں کتنے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی سوانح بھی ہے مختصر۔ تو اس لیے اگر کوئی ساتھی سندھ اور پنجاب کے حوالے سے معلومات چاہے، عرب کے دور کی، اس کے بعد کی، ابتدا اور آغاز کی، تو اس کتاب کو پڑھے۔ تو نام ہے التاریخ الاسلامی والحضارۃ الامیہ لبلاد السندھ والبنجاب۔ نمبر 40 تاریخ فرشتہ۔ تاریخ فرشتہ یہ محمد قاسم فرشتہ کی تالیف ہے۔ اصل کتاب تو فارسی زبان میں ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ 2 جلدوں میں مکتبۃ المیزان لاہور سے طبع ہے۔ یہ فرشتوں کی تاریخ نہیں ہے جیسا کہ نام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، یہ ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ ہے، ہندوستان کے بادشاہوں کی۔ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز 1606 عیسوی میں کیا تھا، اور اختتام 1611 عیسوی میں ہوا، یعنی 5 سال کے عرصے میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ انہوں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ میں نے کن کن کتابوں سے استفادہ کیا، تو 32 کتابوں کے نام اس میں لکھے، ان سے استفادہ کر کے انہوں نے ایک جامع کتاب مرتب کی۔ جامعیت کے لحاظ سے ہندوستان کے بادشاہوں پر اتنا مواد آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا۔ اس کتاب میں انہوں نے جیسے سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں سبکتگین، ان کے تفصیلی حالات، خاص طور پر سلطان محمود غزنوی کے حالات سب سے زیادہ مفصل اس کتاب میں۔ تو اگر آپ کا ذوق ہو کہ ان کے دور میں فتوحات کون کون سی ہوئیں،
ان کی زندگی کے اوصاف، عدل اور انصاف کے واقعات، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ سلطان محمود غزنوی 357 ہجری میں عاشورہ کی رات میں پیدا ہوا تھا۔ 357 ہجری عاشورہ کی رات میں پیدا ہوئے ہیں، اور انتقال جو ان کا ہوا ہے سلطان کا وہ 421 ہجری میں ہوا ہے، 421 ہجری میں ہوا ہے، تو کل عمر 63 سال ہے۔ سلطان کی مدت حکومت 35 سال تھی۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا فاتح ہے۔ پہلے نمبر پر فاتح چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر سلطان محمود غزنوی، جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں۔ اس کے دور میں اس کا مقابلہ جو ہوتا تھا وہ راجہ جیپال سے تھا، اور جب یہ اپنا لشکر لے کر گیا تو 30,000 کا اس کا لشکر تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ اس کے مقابلے میں جب وہ راجہ جیپال اپنا لشکر لایا تو اس کے لشکر میں 300 تو ہاتھی تھے، بقیہ اس کے علاوہ گھوڑے، اونٹ، مال اور دولت بہت تھا، لیکن اللہ نے فتح دی۔ جس وقت یہ سومناتھ کا بت گرا رہے تھے تو اس نے کہا تھا جتنا آپ کو سونا چاہیے لے لو، اس کو نہ گراؤ، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اس کو گرایا۔ کہا مسلمان جو ہیں وہ بت فروش نہیں ہوتے بلکہ بت شکن ہوتے ہیں، اور وہ امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گرایا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں بھی 360 بتوں کو گرایا تھا، اور آج ہم اسلام آباد میں بت خانے تعمیر کر رہے ہیں۔ آج دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ دبئی کے اندر بنا، یعنی وہ عرب ممالک، وہاں عرب جہاں سے دین پھیلا، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، شرک کے اڈے وہ لوگ خود بنا رہے ہیں، دولت اور پیسے کی خاطر وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس طرح کے مندر بنا دیے، تو دنیا کا سب سے بڑا مندر اس وقت بن رہا ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے، وہ دبئی نے بنایا۔ بس اللہ کے عذاب کا انتظار ہے کہ کب آتا ہے، کیونکہ اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اس بت کو گرایا۔ اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، سلطان کو ایک دفعہ یہ اشکال تھا، تو اس کے ذہن میں 3 اشکال تھے۔ نمبر 1 میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، نمبر 2 علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، اور نمبر 3 یہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کا وقوع ہوگا یا نہیں، اس میں بدلہ حساب کتاب، ویسے ایک وہم تھا اس کا۔ تو ایک دن ایسا ہوا سلطان راستے سے گزر رہا تھا، اسی کتاب میں واقع ہے، اس نے دیکھا ایک طالب علم ہے اور اس کے بعد دیا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ایک چوکیدار جو ہے وہ چوکیداری کر رہا ہے، تو اس کے بعد دیا جل رہا ہے۔ تو یہ طالب علم اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا اور کتاب مطالعہ کرتا۔ تو یہ گزر رہا تھا، اس کو بڑا ترس آیا، طالب علم ہے اور اس کے بعد دیے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے جو وہ اپنا شاہی دیا تھا بڑا خوبصورت، وہ اس طالب علم کو دے دی۔ تو اس کو وزراء نے منع بھی کہ حضرت بہت مہنگا ہے، اس طرح ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو دے دیا۔ خواب میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے ایک جملہ فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی جو قدر کی ہے اللہ اس سے بہتر بدلہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ ایک جملے میں تینوں کے جواب ہو گئے۔ سبکتگین کے بیٹے، تو کس کا بیٹا ہے؟ سبکتگین کا ہے۔ میرے وارث کی، یعنی معلوم ہوا علماء طلبہ، یہ طالب علم آگے جا کر عالم بنتا، تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ معلوم ہوا جزا سزا اس وقت ہوگی، تو سلطان کے تینوں اشکال رفع ہو گئے۔ یہ ایک مشہور واقعہ آپ نے خطیبوں سے سنا ہوگا، وہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ آپ کا ایک بھانجا ہے کہ جو میری گھر والی کے پاس آتا ہے، معاذ اللہ اس کو مجھے مار کے باہر نکال دیتا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو میں کئی دفعہ آیا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، تو آپ میرے درمیان فیصلہ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سلطان نے سنا تو ایک دم سلطان جلال میں آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا کہ میری رعایا میں میرا بھانجا اس طرح کر رہا ہے کہ رعایا کی عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ وہ منہ کالا کرتا ہے۔ سلطان نے کہا جب وہ آئے مجھے بتا دینا، تو اس نے کہا وہ رات کے وقت آتا ہے۔ سلطان نے کہا تم آنا۔ اس نے کہا اگر میں آؤں گا تو یہ آپ کے وزراء ملنے نہیں دیں گے، کہتے ہیں سلطان آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام وزراء سے، اپنے دربان والوں سے، چوکیداروں سے کہا یہ جس وقت بھی آئے اس کو مجھ سے ملنے دینا۔
پھر بھی کہا اگر یہ لوگ آپ کو بہانہ کریں کہ سلطان آرام کر رہا ہے تو فلاں جگہ جو کھڑکی ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دینا، ادھر اوپر میرا کمرہ ہے، اس کمرے میں ہوتا ہوں رات کو یا تلاوت میں یا عبادت میں یا ذکر میں، تو تم آواز دو گے انشاءاللہ میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ 2 دن گزرے، تیسرے دن پھر وہ بھانجا آیا اور اسی طرح اس کو نکالا اور معاذ اللہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ تو یہ اسی وقت آیا اور بادشاہ کے ہاں پہنچا۔ دربان والوں نے کہا بھی تو آدھی رات ہو رہی ہے، بادشاہ سلامت تو آرام کر رہے ہیں، تو یہ اسی جگہ پر آیا، اس نے آواز دی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی اٹھے ہوئے تھے اور وہ تہجد پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے تو بادشاہوں کی زندگی عبادت میں گزرتی تھی، آج تو ان کی راتیں شراب و کباب میں گزرتی ہیں۔ اس نے جیسے بات سنی فوراً تلوار لی، نیچے اترا، اس نے کہا راستے میں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، کہا کوئی نہیں تکلیف پہنچائے گا، اکیلے ساتھ گئے۔ تو جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے رب العالمین اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ جو رعایا میں عدل اور انصاف کرتا ہے رعایا خود اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اکیلا باہر نکلا اور وہاں تک پہنچا تو دیکھا واقعی اس کا بھانجا ادھر سویا ہوا تھا اور اس کی گھر والی کے ساتھ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سمجھ گیا واقعی اس نے گناہ کیا، تو اس نے دیا بجھایا اور تلوار لے کر بھانجے کا سر قلم کیا۔ پھر اس نے مصلی مانگا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہو تو دو۔ اس نے کہا میرے ہاں تو رات کی روٹی ہے باسی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا وہی دے دو، تو اس نے وہ روٹی دی، اس کو پانی میں ڈالا، نرم ہو گئی۔ تو سلطان نے وہ روٹی کھائی، پانی پیا، جانے لگے۔ تو اس نے پوچھا آپ نے دیا کیوں بجھایا، مصلی کیوں مانگا اور آپ نے روٹی کیوں مانگی؟ تو سلطان نے کہا دیے اس لیے بجھایا تاکہ اس کا چہرہ نظر آئے اور کہیں عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں کمی نہ ہو جائے، تو میں نے بجھا دیے تاکہ اللہ کا حکم پورا کروں۔ نمبر 2 مصلی اس لیے مانگا، اللہ کا شکر ادا کیا جو میری رعایا کو تکلیف دیتا تھا، آج میں نے اس کا سرتن سے جدا کر کے رعایا کو سکون دیا۔ اور کھانا آپ سے اس لیے مانگا جس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اور اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، میں نے اس دن سے قسم کھائی تھی جب تک تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا۔ تو کہا 2 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اس لیے میں نے کہا جو کچھ ہے تو مجھے پیش کرو میں کھاؤں۔ تو ایسا عدل اور انصاف تھا سلطان کے دور میں۔ تو یہ واقعہ بھی اس کتاب میں ہے۔ تو اس کا ماخذ میں آپ کو بتا رہا تھا، ماخذ کیا ہے؟ تاریخ فرشتہ۔ تو اگر کہیں واقعہ سنائیں تو حوالہ اس کا دیں، اس کتاب میں یہ واقعہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں دیگر بھی ہندوستان میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کے حالات ہیں۔ مثلا سلطان محمد غوری کے حالات اس میں ہیں، سلطان محمود کی سوانح ہے، ظہیر الدین بابر کی سوانح ہے، نصیر الدین ہمایون کی ہے اور اورنگزیب عالمگیر کی ہے، یہاں تک کہ سب سے آخری جو بادشاہ ہے مغلیہ حکومت کے وہ بہادر شاہ خان ظفر ہے، اس تک انہوں نے سب کی سوانح لکھی۔ تو گویا اس میں ہندوستان کے تقریباً تمام بادشاہ آ گئے ہیں۔ تو یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیا جائے انشاءاللہ بہتر ہے، سب کے حالات سامنے آئیں گے۔ نمبر 41 الانباء فی تاریخ الخلفاء۔ الانباء فی تاریخ الخلفاء، علامہ محمد بن علی المعروف ابن العمرانی، متوفہ 580 ہجری۔ یہ کتاب 1 جلد میں دارالآفاق سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے صرف خلفاء کے حالات لکھے، یعنی 500 صدیوں میں جتنے بھی خلفاء، بادشاہ، سلاطین، وزراء آئے ہیں، مختصر ان کی سوانح، دیگر اہل علم کے تراجم نہیں ہیں۔ تو خلفاء کی سوانح پر یہ ایک مفید کتاب ہے۔ اسی طرح میں 3 کتابیں اور عرض کر رہا ہوں، یہ اس حوالے سے آپ کو فائدہ دیں گی کہ یہ مآخذ میں شمار ہوتی ہیں، ان کے حوالے بعد میں اہل علم ذکر کرتے آئے ہیں۔ مثلا نمبر 42 پر فتوح الشام۔ فتوح الشام علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 207 ہجری۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ حدیث میں ان سے استدلال نہیں کیا جاتا، ان پر بہت کلام ہے، لیکن تاریخ کی باتوں میں اور اس طرح مغازی کے اندر تاریخی واقعات کے تسلسل کے بیان کرنے میں ان سے لیا جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن سعد کے استاذ ہیں، طبقات ابن سعد کا جو مصنف ہے، متوفہ 230 ہجری، یہ ان کا استاذ بھی ہیں۔
اور ابن سعد اسی کے حوالے سے لکھتے تھے، اس لیے اس کو کاتب الواقدی کہتے ہیں۔ تو بات کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے جتنی معلومات واقعات کی ہیں نا، تسلسل سے یہ بیان کرتا تھا، اس نے سندیں بیان نہیں کی۔ سند کے اندر واقعہ تفصیل سے نہیں آتا۔ دیکھو ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سند کی طرف جائیں گے نا، سند میں ایک بات آئے گی، پھر دوسری بات آئے گی، لو جو تسلسل ہوتا ہے، جو ایک واقعہ ترتیب سے چلتا ہے، وہ نہیں آتا۔ اب حضرات محدثین سند سے بیان کرتے تھے، امام واقدی ایک ایک علاقے میں جا کر پورے کی معلومات، مثلا غزوہ بدر، اب پورے کی معلومات کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، محل وقوع کیا تھا، دشمن کی سواریاں کتنی تھیں، مسلمانوں کی کتنی تھیں، مسلمان کہاں سے آئے، تو یہ پورے واقعے کو ترتیب سے بیان کرتا تھا۔ شروع میں بتا دیتا میں نے فلاں 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 سے سنا ہے، باقی ہر بات کی سند بیان، اور تاریخ کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اب یہ بات محدثین کو پسند نہیں تھی کہ بھئی یہ ہر بات کی سند نہیں بیان کرتا، اب اس نے کون سی بات کہاں سے لی ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کے ہاں مورد الزام ٹھہرا۔ اب اس نے شام کی یہ جو کتاب ہے نا، فتوح الشام، اس میں شام کے فتوحات کے سب واقعات ہیں، شام کا علاقہ کیسے فتح ہوا، کس دور میں ہوا، تمام واقعات تاریخی تسلسل سے لکھے ہیں۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، فتوح شام کے نام سے۔ اسی طرح امام واقدی کی ایک کتاب الطبقات ہے، الطبقات، متوفہ 207 ہجری امام واقدی، اس میں بھی انہوں نے طبقات کی ترتیب پہ تراجم لکھے۔ امام ابن سعد نے اس سے استفادہ کیا، کتاب کا نام الطبقات، اس میں انہوں نے طبقات کی ترتیب پر اہل علم کے تراجم کو لکھا۔ امام واقدی کی محنت اتنی تھی، یہ بہت پیسہ لگاتا، اس نے بڑے سفر کیے، اپنی پوری دولت لگائی، ایک ایک علاقے میں جا کر وہاں کے واقعات کی پوری تاریخ لیتا، پھر اس کو بیان کرتا۔ تو یہ ہمارے پاس جو تاریخ کا ایک بڑا مواد ہے، وہ امام واقدی کے حوالے سے بھی پہنچا ہے، اور یہ پورے واقعے کو ترتیب سے لکھتا تھا، پورا نقشہ بیان کرتا، اس کا جغرافیہ بیان کرتا، حالت اور آب و ہوا، اس وقت کا مزاج، ماحول، سب چیزوں کو لیتا، لیکن ہر بات کی سند نہیں لیتا تھا، سند کو شروع میں بیان کر دیتا، میں نے فلاں 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 سے سنا ہے، اس وجہ سے بعد والوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا حدیث میں، لیکن میں نے عرض کیا تاریخ میں ان کی بات معتبر لی جاتی ہے، تاریخ کے اندر، اور اسی طرح جنگوں کے احوال کے اندر اور مغازی کے اندر، سرایہ کے اندر ان کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 42 فتوح البلدان، فتوح البلدان، یہ کتاب ہے علامہ بلاذوری، علامہ بلاذوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 279 ہجری، 1 کم 80، 279، بلاذوری، بعض اس کو بلاذوری پڑھتے ہیں، لیکن معروف اور صحیح تلفظ بلاذوری ہے۔ ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، ایک تو یہ جو میں نے عرض کی فتوح البلدان، اور ان کی دوسری ہے انساب الاشراف، انساب الاشراف، یہ 13 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ فتوح البلدان جو کتاب ہے، اس کتاب کا عنوان نام سے واضح ہے، شہروں کی فتوحات۔ تو اگر آپ نے یہ پڑھنا ہو حضور کے دور میں کون سے شہر فتح ہوئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، یعنی ان کے زمانے تک تمام شہروں کو کس کس نے فتح کیا، اور جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی رہی، کفار کی کتنی رہی، آخر میں صلح ہوئی یا نہ ہوئی، مال غنیمت کتنا ملا، اور ان کی جمع مردی، شجاعت کے واقعات اس کتاب میں، تو یہ ماخذ شمار ہوتی ہے فتوح البلدان۔ دوسری کتاب جو انساب الاشراف ہے ان کی، اس میں انہوں نے نسب لکھے ہیں، عرب کے جو بڑے بڑے لوگ آئے ان میں ہر ایک کا پورا نسب، عرب میں نسب کو یاد رکھنے کا اہتمام ہوتا تھا کہ ان کو پورے اپنے آخر تک پوری نسلوں کے نام یاد ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کے نسب کو بھی یاد رکھتے۔ انہوں نے اس پہ خاص طور پہ اہتمام کیا کنیت اور لقب کا۔ انساب الاشراف میں آپ کو یہ ملے گا کہ ہر ترجمے میں ان کا نام، کنیت، لقب، مشہور اساتذہ، مشہور تلامذہ، اور ان کی اگر کوئی نسبت ہے اور ان کا کوئی کاروبار، کوئی پیشہ ہے، اس کی بھی وضاحت کی۔ تو اس طرح بہت سی نئی اور اہم باتیں آدمی کو یکجا مل جاتی۔ نمبر 44 تاریخ نیسابور،
تاریخ نیسابور امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 405 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں مکتبہ ابن سینا سے طبع ہے، مکتبہ ابن سینا۔ یہ امام حاکم وہی ہے جس کی المستدرک علی الصحیحین ہے، اور اسی کی کتاب معرفت و انواع علوم الحدیث، یہ دو کتابیں اس کی بڑی مشہور ہیں۔ اصول حدیث پر کیا ہے؟ معرفت و انواع علوم الحدیث، جس میں 52 انواع ہیں، اور المستدرک علی الصحیحین میں وہ روایات جو امام بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی اور ان کی شرائط پر ہیں، تو انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق جمع کیا۔ اگرچہ بعض روایات کے حکم میں ان سے تسامحات ہوئے ہیں، موضوع روایتیں بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں، اس لیے مستدرک کو تب پڑھو جب امام ذہبی کے ساتھ تلخیص پڑھو، تو امام ذہبی اگر موافقت کریں گے تو پھر لیا جائے گا، ورنہ نہیں لیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی جو تاریخ نیسابور ہے، اس کتاب میں انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اپنے دور تک اہل علم کے تراجم لکھے۔ یہ کتاب ہے تو مختصر ہے، 117 صفحات پر ہے، اور اس میں جو کل تراجم ہیں وہ 2504 ہیں، 2504۔ تو 1 سے 1.5 سطر میں اور بسا اوقات 2.5-3 سطر میں بس نام ہی آتا ہے، والد کا نام، لقب، کنیت، اس طرح مختصر لکھا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شخص نیسابور کا ہے۔ تفصیلی سوانح تو نہیں آئے گی، لیکن اتنا معلوم ہو جائے گا کہ یہ عالم کہاں کا باشندہ ہے، نیسابور کا۔ نمبر 45، تاریخ جرجان۔ تاریخ جرجان یہ امام ابو القاسم حمزہ بن یوسف سہمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 427 ہجری کی ہے۔ یہ ایک جلد میں عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے کہ جرجان کیسے فتح ہوا، اور اس جرجان میں آنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے حالات، بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین اور وزراء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے، اور اس میں کل 1194 تراجم کا ذکر ہے، 1194۔ اور انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ عموماً جو بات لکھی ہے سند کے ساتھ لکھی ہے، تو اس لیے سند کا انہوں نے ایک حد تک اہتمام کیا ہے، صحت کا تو نہیں کیا لیکن سند کا ضرور کیا۔ تو جرجان کے بارے میں معلومات اس میں ملیں گی۔ نمبر 46، ذکر و اخبار اصبہان۔ ذکر و اخبار اصبہان، امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری۔ اس کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں اصبہان کے فضائل، اصبہان کے فضائل، اس کا جغرافیہ اور علاقوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس میں اگرچہ انہوں نے بعض روایتیں لائی ہیں وہ غیر مستند ہیں، لیکن تراجم کی حد تک معلومات اس میں کافی ہیں۔ اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے اہل علم میں آنے والے علماء کا تذکرہ حروف معجم کی ترتیب پر ہے۔ اس میں کل تراجم 1922 ہیں، 1922، یعنی گویا 2000 اہل علم کی سوانح جو اصبہان میں آئے تھے۔ ترتیب یہ ہے کہ یہ نام، نسب، کنیت اور لقب بیان کرتے ہیں، مشہور اساتذہ اور مشہور تلامذہ کے نام بھی بیان کرتے ہیں، اور آخر میں سن وفات بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب اس وقت ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر، تاریخ بیت المقدس۔ یہ لفظ مقدس بھی پڑھتے ہیں، اس کو مقدس بھی پڑھتے ہیں، تو بہرحال پڑھا جا سکتا ہے مقدس اس اعتبار سے جیسے بیت المقدس کہتے ہیں،
تو اس میں مفعول کے لحاظ سے کہ یہ پاکیزہ شہر ہے، بابرکت اور معزز شہر ہے، اور مقدس بھی پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ یہ ایک جلد میں مکتبۃ الثقافت الدینیہ سے طبع ہے، مکتبۃ الثقافت الدینیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے فلسطین کے حالات، مسجد اقصیٰ کی معلومات، مسجد اقصیٰ کی تعمیرات، فلسطین اور شام میں آنے والے انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اور صلحاء کی سمانح، زیادہ بنیاد مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو معلومات لینی ہے قدیم مراجع میں تو اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ نمبر 48، التدوین فی اخبار قزوین، التدوین فی اخبار قزوین۔ امام عبد الکریم بن محمد قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الکریم بن محمد قزوینی، متوفی 562 ہجری۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کی شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں انہوں نے قزوین کے فضائل بیان کیے ہیں، دوسری فصل میں انہوں نے اس کے نام کے بارے میں گفتگو کی ہے، تیسری فصل میں اس شہر کی فتوحات، تعمیرات، جغرافیہ پہ بات کی ہے، اور چوتھی فصل میں یہاں کے ارد گرد مساجد، قبرستان اور علاقوں کا تذکرہ کیا۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا نام و نسب، کنیت، لقب، اساتذہ، مشہور اہل علم جو ان کے اساتذہ ہیں، تلامذہ ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اہل علم میں سے چند ایک اقوال ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔